अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है, मैं जहांगीर यूसुफ आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम उन हक़ाइक़ से पर्दे उठाएंगे और वो हक़ाइक़ जो कि भारत दुनिया से छुपाता है, वो बुज़दिल भारत जिसने आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया था और पूरी दुनिया से हमने देखा कि उस पर काफ़ी रिएक्शन शो किया गया। बुज़दिल भारत जो कि हमेशा निहत्ते हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पर जुल्म, बर्बरियत, जबर, सफाकियत की जो दास्तान है वो रकम कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जुल्म, बर्बरियत, जबर, सफाकियत, नाइंसाफ़ी हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के हौसले पस्त कर सकती है? सवाल यह भी है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो किस हद तक मसला कश्मीर को मज़बूत तरीके से और जो मसला कश्मीर है उसको दुनिया के सामने पेश कर रही है। इससे जुड़े सवालात और हक़ाइक़ से हम पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं बशीर उस्मानी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार है, जो कि कश्मीर से मुतालिक इशूज़ पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज 5 अगस्त है और 2 बरस पहले जो बुज़दिल भारत है उनकी जानिब से जो कश्मीर की जो मखसूस हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया गया था। क्या कमेंट करेंगे अब तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को लेकर? किस हद तक पाकिस्तान दुनिया को ये बता सका है, कामयाब हो सका है कि वाकई जो भारत है जिस रविश को लेकर चल रहा है इससे जो खुसूसन हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनके हौसले पस्त नहीं हो सकते? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उन्होंने, भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है और वक्त के साथ साथ उनकी जो कश्मीरियों के साथ उनका जो बर्ताव है जी, उसके अंदर शिद्दत आई है। तो इसलिए उनको किसी चीज की परवाह नहीं। जहाँ तक हमारी खारजा पॉलिसी है, हमने तकरीबन दुनिया के हर कोने में, हर दरवाजे पर दस्तक दी है जी। मगर कोई कश्मीरियों की जो हिकमत, जो इस वक्त उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनने के लिए तैयार नहीं और जिन्हें उनके लिए काम करना चाहिए वो भी आपस में इकट्ठे नहीं। मैं मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें देखना ये है कि कौन सी ऐसी चीज है जो भारत को मजबूर करे कि वो जो उन्होंने गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है वो उसको छोड़े। अच्छा, और उसके लिए सिवाय इसके और कोई चारा नहीं कि हम खुद एक मुल्क की हैसियत से दुनिया में अपनी आवाज उठाते रहें और उन्हें जो भी सहारा हम दे सकते हैं वो हम उनको दें। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, अहम सवाल इस वक्त ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो कि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो मसाइल हैं उनके सोल्यूशंस की बात करता है, जो करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा ने अब तक मंजूर की हैं, इम्प्लीमेंटेशन में कौन सबसे बड़ी रुकावट है? मेरे ख्याल में जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें जो रुकावट है, पहली बात बज़ाते खुद हिंदुस्तान है। वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो आज से कितने साल पहले एक इस पर बात हो चुकी है, वो उसको मानने को तैयार नहीं। लिहाजा जब वो खुद मानने को तैयार नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा में इतना जोर नहीं कि वो मुल्कों की मदद से जबरदस्ती उसे मनवा सके। तो ये वजह है जिसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है जी, वो आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो इस तमाम तर सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा अगर OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर तो इस्लामिक ममालिक हैं, उनको तो कश्मीर के कश्मीरों भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना चाहिए। वो अब तक वो किरदार, इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली अब तक क्यों नहीं कर पा रहे? बातें तो बहुत होती हैं, जो वादे भी बहुत होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हम कुछ नहीं देख रहे।
نہیں جی، باتیں اور وعدے ہی ہیں، جی پریکٹیکلی کوئی آگے موو نہیں کر رہا. جی ہمارے اپنے اندر اتنے نفاق ہیں، اتنی تفریق ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے اس آواز میں وہ طاقت نہیں آتی جو کہ آنی چاہیے. تو کیا وجہ ہے، کیوں آپس میں ہم تفریق کیوں ہے، اکٹھے ہم کیوں نہیں، ون پیج پر کیوں نہیں آ رہے؟ آپ خود دیکھ لیجئے کہ مسلمان ممالک میں کتنی جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ تفریق ہے اور آپس میں اکٹھے نہیں. ہمارے لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو پالیسی ہے کشمیر کے مسئلے کو لے کر وہ درست پازیٹیو سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، یا پھر کوئی چینجز لانا ہوگی پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں کشمیر کے ایشو کو لے کر؟ نہیں جی، ہماری خارجہ پالیسی بالکل ٹھیک ہے. جی ہم نے جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے وہاں سے لے کر مختلف ممالک کے سامنے جس طرح یہ کیس پیش کیا ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہے. تو میرے نزدیک یہی وہ راستہ ہے جو ہم نے اختیار کیا اور ہمیں کرنا چاہیے. ہمارا چونکہ ساتھ نہیں ہے لہذا اس میں وہ وزن نہیں پیدا ہو رہا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ شاہد لطیف صاحب، اگر ہم مودی کی بات کرتے ہیں، مودی جس طریقے سے ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے، اس کو پروموٹ کر رہا ہے، اور ود ان انڈیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہاں کے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جس روش پر اس وقت خصوصاً مودی اور ان کی جو RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ لے کر چل رہے، اس سے بھارت کو نقصان ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں بھارت جو بھارت ہے اور جو خصوصاً مودی ہے وہ گوربچوف ثابت ہو سکتا ہے پورے بھارت کے لیے؟ جی یہ عین ممکن ہے. اس وقت بھارت کے اندر ہی جو پالیسی ہے مودی کی اس کو زیادہ سپورٹ نہیں مل رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بذات خود ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر پا رہے. تو وہ سپورٹ اگر نہیں ہے تو بالکل وہاں وہ گورباچوف والا سلسلہ دہرایا جا سکتا ہے. بشیر عثمانی صاحب کی جانب آؤں گا. بشیر عثمانی صاحب، آپ اگر مقبوضہ کشمیر کی اس وقت کرنٹ سچویشن دیکھی جائے، روز ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ نہتے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، پیلٹ گنز کا استعمال بدستور کیا جا رہا ہے، کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. کیا یہ سلسلہ تھم سکتا ہے، اور کیا یہ جو ظلم، بربریت، جبر، سفاکیت، ناانصافی کا جو سلسلہ ہے بزدل بھارتی فوج کی جانب سے جو روا رکھا جا رہا ہے نہتے کشمیریوں پر، کیا یہ ان نہتے کشمیریوں کے حوصلوں کو پست کر سکتا ہے؟ بشیر عثمانی صاحب جی، جس طرح شاہد لطیف صاحب نے فرمایا کہ ہماری پالیسیوں کے نتیجے میں بھارتی مظالم میں کمی نہیں آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 اگست کا جو واقعہ ہے آج سے 2 سال پہلے، جی اس واقعے کے بعد پاکستان کی طرف سے اگرچہ ہمارے وزیر اعظم نے سلامتی کونسل میں بڑی جرأت مندانہ تقریر کی اور کچھ اقدامات اٹھانے کی بات بھی کی، لیکن اس کے بعد وہ جو اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تھے وہ اس طرح نہیں اٹھ سکے. اسلامی ممالک کی طرف سے جو ہماری تنظیم ہے اسلامی ممالک OIC، اس نے کوئی جاندار جو رول پلے کرنا تھا اس کی طرف سے بالکل ایک سردمہری کا مظاہرہ کیا گیا. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان بنیادی طور پر مسئلہ کشمیر کا ایک فریق بھی ہے اور وکیل بھی ہے، تو اس کی جو ذمہ داری بنتی تھی کہ عالمی سطح پر اس اہم ایشو پر، جبکہ 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی، اسرائیل کی طرز پر وہاں پر ان لوگوں کو بسانے کے اقدامات اٹھانے شروع کر دیے، اور آج تو 22-23 لاکھ تک وہاں ہندوستان کے جو ہندو ہیں ان کو ڈومیسائل کشمیر کے جاری کیے جا چکے ہیں. تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری طرف سے جو کوششیں کی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکافی ہیں، لیکن کشمیری ان ساری بھارتی جو ایک چالیں ہیں، اس کے حربے ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، ان کے باوجود وہ پورے عزم سے، پورے حوصلے سے، پوری استقامت کے ساتھ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ کھڑے ہیں. اچھا، قطع کلامی کے لیے معذرت بشیر عثمانی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو اقدامات ہماری جانب سے، پاکستان کی جانب سے کیے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں.
کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ کہاں کہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں؟ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر پاکستان کو مزید مضبوط کام کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا جو اس موقع پر سٹینس ہے وہ مزید پازیٹیو، مزید سٹرونگ وے میں دنیا تک پہنچایا جا سکے؟ کا آغاز تو یہاں سے ہونا چاہیے کہ کشمیر کے تناظر میں اس کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں ایک نائب وزیر خارجہ کا تقرر کرنا چاہیے جس کا کام ہی صرف کشمیر ایشو ہو اور وہ عالمی سطح پر بدلتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ کام کرے۔ ہمارے جہاں جہاں سفارت خانے ہیں بیرونی دنیا کے اندر، اپنے سفارت خانوں کو اس میں کشمیر ڈیسک قائم کر کے اس کو متحرک کیا جائے، اور بڑی جو طاقتیں دنیا کی جو مؤثر رول ادا کرتی ہیں اقوام متحدہ کے اندر، ان کو یہ باور کروایا جائے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، نہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کشیدہ رہیں گے، بلکہ پوری یہ جو جنوبی ایشیا کا یہ خطہ ہے یہ ہمیشہ ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑا رہے گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا آج تک اس ایشو کو بالکل ایک ایزی لے رہی ہے جی، اور ایک طرف قربانیوں کی داستانیں ہیں کشمیری، تو وہ ان کے پاس یعنی اب کچھ رہا ہی نہیں ہے جی، ان کے تو ہر گھر کے اندر شہداء کے یعنی 3-4 لوگ شہید ہو چکے ہیں، لوگ زخمی ہیں، جیلوں کے اندر ہیں، جو شہید ہوا ہے تو اس کے بیٹے جو ہیں وہ انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بھارت کا انتقام لینا ہے جی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت نے ایک طرف تو کشمیر کی اس تحریک کو دبانے کے لیے ساری حریت قیادت کو، وہاں کے نوجوانوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، اور معاشی جو کشمیر کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے معاشی طور پر، ظاہر ہے کوئی بھی قوم ترقی تب کرتی ہے کہ جب اس کی معیشت مضبوط ہو، تو وہاں سب سے زیادہ جو پیداوار ہوتی ہے وہ وہاں کے پھل ہیں، وہاں کے سیب ہیں، تو وہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ پورے باغات جو ہیں وہ بھارتی درندوں نے یعنی اس کو بالکل جڑوں سے کاٹ دیے ہیں، اور وہ پورا سیب جو ہے یہ تو بشیر عثمانی صاحب آپ گراؤنڈ ریالٹی بتا رہے ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم بطور پاکستانی آج جیسا کہ پورے پاکستان میں تقاریب ہو رہی ہیں، واکس ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تقاریب سے، ان کانفرنسز سے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ تقاریب ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، معاملات جوں کہ تو ہیں، بلکہ ود اے پیسج آف ٹائم دن بدن اس میں خرابی دیکھی جا رہی ہے، ان کے اوپر جو ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے اس میں بڑھوتری دیکھی جا رہی ہے۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، یہ ظاہر تقاریر ہیں، احتجاج، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایک میڈیا کے تھرو، عالمی میڈیا کے تھرو پوری دنیا تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ فرض کیا پاکستان کو پہلی فرصت میں یہ چاہیے کہ وہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرے، اور اس کی بھی ضرورت آئے تو وہ سفارتی تعلقات منقطع کرے، اور دوسرے سٹیپ پہ پوری جو اسلامی دنیا ہے، بڑے مؤثر ممالک ہیں اسلامی دنیا کے، ان سے کہا جائے کہ آپ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کر دیں۔ دیکھیں بھارت کی سب سے زیادہ جو تجارت ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کریں گے اگر پاکستان وہ کہتا ہے؟ دیکھیں جی پہلے تو پاکستان اپنے سے شروع کرے نا، اور اس کے بعد وہ مجبور کر، اس کے لابنگ کی ضرورت ہے نا، کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر ترکی جو ہے نا بہت ساری چیزیں وہ کر رہا ہے اس وقت، ایک وہ لیڈنگ رول طیب اردگان وہ ادا کر رہے ہیں اسلامی امہ کے ایک لیڈر کی حیثیت، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی ایک اسلام کے نام پر بنا تھا، اور یہ ایک مسلم ملک ہے، ایٹمی قوت ہے، اس کے اندر بہت صلاحیت ہے، پوٹینشل ہے، ہماری ایک فوج ہے، ہماری ایجنسیاں ہیں، پاورفل ایجنسیاں پوری دنیا کے اندر، تو وہ اسلامی ممالک کو اس بات پر باور کروائیں، تیار کریں کہ وہ بھارت کو یہ تھریٹ دیں کہ بھائی ہم جب تک آپ کشمیر، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کر چکا ہے یا کر رہا ہے؟ میرے اندازے میں اس طرح سے اقدامات نہیں اٹھائے گئے، وہ لابی کی جاتی ہے، وہ لوگوں سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں، بڑے لیول پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، کہیں میٹنگز ہوتی ہیں۔ پاکستان یہاں اپنے ملک کے اندر اسلامی وزرائے خارجہ کی کوئی کانفرنس بلائے، 2-3 دن کا اجلاس ہو، وہ کشمیر کی صورتحال، وہ جو سیز فائر لائن ہے وہاں جا کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سیز فائر لائن پر کشمیری لیکن مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں یونائٹڈ نیشن کی جو جنرل اسمبلی ہے، وہاں پر جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ایڈریس کیا، جس طریقے سے ترجمانی کی، اس کو تو بہت زیادہ سراہا گیا پوری دنیا میں۔ جی بالکل، میں نے آغاز میں اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ بالکل جاندار تقریر تھی، لیکن اس کے بعد جو اقدامات اٹھانے چاہیے تھے وہ نہیں اٹھایا گیا۔ فرض کیا انڈیا کے ساتھ سیز فائر لائن پہ ٹینشن تھی اور سیز فائر لائن کر دیا گیا، دنیا کی طرف متوجہ ہو رہی تھی، اب یہ بھارت یہ تصور دے رہا کہ بھائی ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے بات چیت کے ذریعے یہ جو سیز فائر لائن پہ چھوٹے موٹے مسائل تھے فائرنگ کے، یہ ختم کر دیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو موقع مل کے لحاظ سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب دنیا پاکستان کی طرف توجہ کرتی ہے، کشمیر کی طرف توجہ کرتی
ہوتی ہے تو کوئی ہماری چھوٹی سی غلطی جو ہے نا ہمارے اس قضیے کو بہت پیچھے لے جاتی ہے, سردخانے کی نظر کر دیتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ظاہر ہے کشمیریوں کے بس میں تھا جو کچھ وہ کر چکے, اس سے بھی زیادہ کر چکے. قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے, لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں, لاکھوں جو ہیں وہ ہجرت پہ مجبور ہوئے ہیں, گھروں کے گھر, بستیوں کے بستیاں اجڑ چکی ہیں, قبرستان آباد ہیں. اب کشمیریوں کے پاس کوئی چیز بچی نہیں ہے. اب وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا بڑا بھائی ہے, جو ان کا وکیل ہے, جو ان کی وکالت کرتا ہے, تو وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کب ان کی مدد کو آتے ہیں, ان کو بھارت کے بشیر ظلم سے عثمانی نجات صاحب, دلائیں. اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ جیسا کہ میں نے ابتدائیے میں بھی کہا کہ بھارت کسی طور پر بھی جو ظلم ہے اس کو کم نہیں کر رہا, بجائے اس کے کہ کم کرے بھارت اس میں بڑھاوا کر رہا ہے, اس میں اضافہ کر رہا ہے. تو اب آپ مستقبل قریب میں کوئی بریک تھرو دیکھ رہے ہیں کیا, جو بھارت جو کہ اس وقت ایک بند گلی میں داخل ہو چکا ہے, اس کے پاس کوئی راستہ موجود ہے واپس نکلنے کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم جو ہمیشہ سے ایک بڑی عظیم قوم ہے, اور اگر لیڈرشپ جس طرح ہماری قوم ہے پاکستانی قوم, وہ اس کی لیڈرشپ جو ہے صحیح ترجمانی کرے, حکومت, اپوزیشن, ساری جماعتیں مل کر کشمیر ایشو کو لے کر چلیں, وفود تشکیل دیے جائیں, اس میں آر پار کے جو کشمیری ہیں, حریت کانفرنس ہے, کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے ان وفود کے اندر وہ ہو, اور ایک ہنگامی طور پر پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں تک پہنچا جائے, ان کو اصل سچویشن بتائی جائے اور مجبور کر دیا جائے کہ وہ کشمیر پر کوئی آواز اٹھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے مسائل دنیا کے حل ہو گئے ہیں, کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے, لیکن اس پر سنجیدگی سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. لیکن بشیر عثمانی صاحب, اگر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے, پاکستان تو اپنے طور پر کر رہا ہے, لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب دوسرا فریق یعنی بھارت اس میں ہٹ دھرمی کرتا ہے. اب تک یونائٹڈ نیشن میں جتنی بھی قراردادیں منظور ہوئی, پاس ہوئی, اس پر پاکستان تو عمل درآمد کرتا ہے, لیکن دوسری طرف جو ہمارا دوسرا فریق ہے وہ اس سے جو ہے کنارہ کشی کرتا ہے, سائیڈ لائن ہوتا ہے, ایوائڈ کرتا ہے, چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے. تو پھر کیسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھیں جی, ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے گزارش کی آپ سے کہ جو اسلامی ممالک ہیں ظاہر ایک قوت ہے, اس کو آپ OIC کو ہم بعض اوقات کہتے ہیں مردہ گھوڑا فلاں, یہ ایسا نہیں ہے. اگر وہ جاندار کردار ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرے, اور جس میں ترکی کی ذمہ داری اس وقت بنتی ہے چونکہ وہ لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے, کہ وہ ترکی آگے بڑھے اور کشمیر ایشو پر ترکی سے ظاہر پاکستان گزارش کرے کہ بھئی آپ اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ رول پلے کریں. اسلامی ممالک اگر تھرڈ کریں کہ جناب ہم بھارت سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کرتے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2 دن کے اندر اندر وہ بھارت جو ہے مذاکرات کی میز پہ آ سکتا ہے, اور وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جی, ہم جو کشمیر کی قراردادیں ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اچھا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے رکاوٹ کیا ہے OIC کے سامنے یا پھر اقوام متحدہ کے سامنے؟ کیونکہ بھارت ایک ملک ہے, اسلامک ممالک بہت زیادہ ہیں, کیوں اب تک اس مسئلے کو لٹکایا جا رہا ہے؟ کئی دہائیاں گزر چکی ہیں, جو استصواب رائے کا حق ہے, حق خود ارادیت ہے, ریفرینڈم کی بات اقوام متحدہ میں کی گئی اس حوالے سے, لیکن اس پر بھی بھارت اب تک کوئی عمل درآمد نہیں کر چکا. تو OIC کے سامنے کون سی سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ کے خیال؟ لیکن کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اصل میں اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. اگر جو آزاد کشمیر کی حکومت بھی اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ کشمیر کی جو حکومت ہے آزاد کشمیر کی, اس کو بااختیار بنایا جائے, اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو یعنی مقبوضہ کشمیر کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو خود یہ کیس لے کر آگے بڑھنے کی ان کو اجازت دی جائے کہ وہ لیڈ کریں, وہ بتائیں. جو بندہ خود اپنا مسئلہ جس انداز سے اچھے انداز سے بیان کر سکتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں بیان کر سکتا. تو اگر اسلامی ممالک کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی ممالک کی ایک مجبوری ہے کہ ظاہر ہے ایک بزنس کے حوالے سے تجارتی مفادات ہیں, بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے, بہت بڑا ملک ہے, اس لحاظ سے تو لوگوں کے ظاہر اسلامی ممالک کے تو مفادات ہیں تجارتی, لیکن ان کو یہ باور کروایا جائے, ان کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے. اور اس میں جو ہمارا اس وقت ترکی کا رول بنتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں, اور سعودی عرب کا بھی نو ڈاؤٹ رول بنتا ہے کہ وہ اس کو لیڈنگ کرتے ہوئے اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات اٹھا سکتے ہیں, اور بھارت کو تھرڈ کریں کہ جناب کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے, ہم آپ کے ساتھ تجارت مزید نہیں کر سکتے. ناظرین, پروگرام میں خبروں کا اور ان پر تبصروں کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید کچھ ایشوز پر بات کرتے ہیں. پروگرام
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। बशीर उस्मानी साहब मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बशीर उस्मानी साहब, इस वक्त अगर हम देखें तो आज भी पूरे पाकिस्तान में आज के दिन को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए? किस तरीके से मज़ीद इस केस को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है? जो रियलिटी है, जो हक़ाइक़ हैं, जिसे भारत हमेशा से छुपाता है और तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने पेश करता है, पाकिस्तान मज़ीद किस पॉजिटिव वे में इस चीज़ को हाईलाइट कर सकता है, मसला कश्मीर को सोल्यूशन की जानिब लेकर जा सकता है और भरपूर अंदाज में तर्जुमानी कर सकता है? मैं ये समझता हूँ कि जिस जोश और जज्बे के साथ और जिस मोहब्बत के साथ आज पूरी पाकिस्तानी मिल्लत ने कश्मीरियों के साथ यकजहती का ये दिन मनाया है और यौम इस्तेहसाल बनाया है, इस पर हम पूरी पाकिस्तानी कौम के मशकूर हैं। इस मौके पे ज़ाहिर जो कौम की ज़िम्मेदारी थी, जो आवाम की ज़िम्मेदारी थी, वो तो एक अरसे से यानी बिल्कुल अवाइल से लेकर वो कश्मीरियों के साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरियों की पुश्तबानी करते हैं, उनकी सियासी, सफारती, अखलाकी और हर मरले पर वो आवाज़ उठाते हैं। एहतजाजी मुज़ाहरे होते हैं, जलसे होते हैं, कश्मीर कॉन्फ्रेंसें होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। ये भी एक खुश आइंद पहलू है जो इस वक्त करने का काम है। हुकूमती सतह पर मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हुकूमत को कश्मीर इशू पर, हुकूमत और अपोजिशन वो दोनों मिलकर, उसमें अपोजिशन लीडर भी जो है वो उसमें वफद में शामिल हो, हुकूमती वज़रा भी हों, और जो कश्मीर के हवाले से अदराक रखते हैं, मालूमात रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उसमें दानश्वर भी हों, साफ़ी भी हों, वफूद तश्कील दिए जाए। एक माह के लिए ये जो आपस में अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई है, सिर्फ एक माह अगर इसको ख़त्म करके सिर्फ कश्मीर इशू पर तरजीह रखें और वफूद तश्कील देकर बैरूनी दुनिया में भेजें, बैरूनी ममालक में भेजें, इस्लामी ममालक के अंदर भेजें, और ये वफूद लोगों से मिलें, उनको बताएं कश्मीर की सिचुएशन को और ख़ित्ते की सिचुएशन को, तो मैं समझता हूँ कि हालात बदल सकते हैं, दुनिया हमारी बात सुन सकती है। लेकिन अगर हम आपस में छोटे छोटे मसाइल में उलझे रहेंगे और वही एक रवायती सियासत जो है पाकिस्तान की उसमें उलझे रहेंगे, तो फिर ये कश्मीर का मसला जो है बिल्कुल सर्द खाने की नज़र हो जाएगा। इसलिए ये वक्त है कि इस वक्त को समझा जाए, कश्मीरियों की आवाज़ को समझा जाए, वहाँ माओं बहनों की जो तकालीफ़ हैं उसका इदराक किया जाए, वहाँ जो लोग पाकिस्तान से उम्मीदें लगाए बैठे हैं उनकी उम्मीदों को समझा जाए, और एक रोल मॉडल की तरह पाकिस्तान की ये हुकूमत, इमरान खान कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा दरगुजर करें, छोटे छोटे जो इख्तलाफात एक माह के लिए अगर इनसे निकल कर वो कश्मीर पर तवज्जो दें, तो मैं ये समझता हूँ कि खुश आइंद इम्कानात पैदा हो सकते हैं। अच्छा बशीर उस्मानी साहब, आपसे एक और अहम सवाल ये है, आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी के साथ कोई जुल्म होता है, कोई ज़्यादती होती है, किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या, इंसानियत सोज़ वाक़या पेश आता है, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ना इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में इसको अगर देखा जाए, लेकिन उस वाक़े पर किसी एक फ़र्द के साथ अगर कोई जुल्म ज़्यादती होती है तो उस पर पूरा मीडिया, पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो खड़े हो जाते हैं, और वो मकबूजा कश्मीर के हमारे निहत्ते बहन भाई जो कि एक दिन दो नहीं बल्कि सदियों की बातें हैं, कई सदियां गुजर चुके हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, छोटे छोटे हमारी तस्वीर आती हैं, वीडियोस आते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे जो हमारी बहनें हैं उनके साथ जो जुल्म होता है, उनकी जो इस पर दरी की जाती है, जो बूढ़े हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, तो क्या दुनिया ने जो अपने आंखों पर जो पर्दा डाला हुआ है, वो पर्दा वो कब उतारेंगे, और क्या वाकई उनको अब इल्म हो चुका है कि भारत जुल्म कर रहा है लेकिन मफादात बिजनेस की वजह से वो खामोश हैं? इसमें बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरियों का सिर्फ़ एक ही कसूर है कि वो मुसलमान हैं और वो इस्लाम की बात करते हैं, वो कुरान की बात करते हैं, वो हदीस की बात करते हैं, वो नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की बात करते हैं, वो पाकिस्तान से मिलने की बात करते हैं। यही वजह है कि जब वहाँ लोग शहीद होते हैं तो वो उनके जो मैयत है, उनके जो जनाजे हैं पाकिस्तानी परचमों में उठाए जाते हैं और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारतीय गोलियों के संगीनों के साए तले लगाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया जो है वो इसलिए दोहरे मेयार का मुजाहरा कर रही है, तजादात की पॉलिसियाँ उसने अपनाई हुई हैं कि कश्मीर में बसने वाले वो मुसलमान हैं और वो इस्लाम की बात करते हैं। बाकी पूरी दुनिया में छोटा सा भी कोई वाक़या होता है जिस तरह आपने फरमाया है तो पूरी दुनिया जो है वो
آسمان سر پہ اٹھا دیتی ہے. یہاں اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا بہت ساری NGOs جو سیکولر NGOs ہیں, کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے تو نیشنل پریس کلب کے سامنے اور اسلام آباد کے دارالحکومت مختلف جگہوں پہ وہ 8-10 آنٹیاں جمع ہو کر تو وہ مشعلیں جلاتی ہیں. کشمیر کے اندر کتنی ماؤں بہنوں کے جو ہیں آنچل نوچے گئے ہیں, کتنی جو ہیں وہ خواتین جو ہیں وہ شہید کر دی گئی, کتنے وہاں مظالم ہوئے ہیں. کیا کسی NGO کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ وہ اسلام آباد میں کبھی ان کی یاد میں کوئی پروگرام کرے؟ میں نے تو نہیں دیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے دور معیارات ہیں اور کشمیر کا قصور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں, وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ کمنٹ, لاسٹ کوسچن آپ سے بشیر عثمانی صاحب. اب اگر ہم سولوشن کی بات کرتے ہیں, حل کی بات کرتے ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس سے آپ کو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں یا مستقبل میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے, کوئی سولوشن نکل سکتا ہے, کوئی معاملات طے پا سکتے ہیں, ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی, بھارت کے اندر خود جو ہے نا بہت جاندار آوازیں اٹھ رہی ہیں مودی کی انتہا پسندانہ اور متعصبانہ پالیسیوں کے خلاف. وہاں کسانوں کا بہت طویل احتجاج چلتا رہا ہے. وہاں سکھ کمیونٹی جو ہے وہ سراپا احتجاج رہی ہے, وہ اپنے حقوق کی بات کر رہی ہے. مختلف وہاں جو چھوٹی ذات ہیں, دلت ہیں, دوسرے وہ احتجاج کر رہے ہیں. وہاں کے دانشور اب بھارت کو, مودی کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کی ان پالیسیوں کے نتیجے میں خود ہندوستان کے ٹوٹنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں. ہندوستان کے اندر خود جو ہے وہ ایک تقسیم ہونے والی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مودی جو ہے, چونکہ وہ تو اس کا اپنا ایک ہندوتوا کا ایجنڈا تھا جس کو وہ آگے بڑھا رہا ہے, تو اس کو اب بھارت کے دانشور, بھارت کے جو سابق ریٹائرڈ جنرل ہیں, مختلف قسم کے جو وہاں ایک سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں, وہ متوجہ کر رہے ہیں کہ بھارت ان پالیسیوں سے باز آ جائے اور وہ ایک جمہوری انداز سے ایک اس پروسیس کے ذریعے مسائل کو حل کرے. تو یہ ایک گڈ سائن بھی ہے کہ خود بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, کشمیر کے حوالے سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, پاکستان کے حوالے یعنی پاکستان کی حمایت میں بھی وہاں بات ہوتی ہے. وہاں سکھوں کے بہت بڑے احتجاج مظاہرے ہوئے ہیں. اسی طرح کسانوں کا اتنا طویل دھرنا جو میرے خیال ہندوستان کی تاریخ کا طویل ترین دھرنا تھا. تو یہ ساری چیزیں ایک لحاظ سے گڈ سائن ہیں کہ وہ مودی کو متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ ٹھنڈے انداز سے ان مسائل کو لے کر چلے, نہ کہ طاقت کے ذریعے کشمیریوں کی آواز کو یا سکھوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب اور سینئر تجزیہ کار صحافی بشیر عثمانی صاحب موجود تھے, اور آج کے دن کے موقع پر اور جو بھارتی ظلم بربریت ہے اس پر اپنا قیمتی تجزیہ ہم سے شیئر کر رہے تھے. پروگرام حقیقت کیا ہے میں جہانگیر یوسف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.